अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं महबूब हसन और आप देख रहे हैं महबूब भुट्टा ऑफिशियल। हम सूरह मरियम का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर चुके थे। ठीक है, आज हम अपने अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं। अगले सबक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने पहले ही इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि कुरान का पैगाम और कुरान का मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए अब चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सूरह मरियम का तर्जमा रुकू नंबर 1 से। तमाम तवज्जो रखिएगा। सूरह मरियम का आगाज़ जो है वो हरूफ मुक़त्तआत से हो रहा है। हरूफ मुक़त्तआत कौन से हरूफ होते हैं जिन्हें एक एक हर्फ अलहदा अलहदा कता करके पढ़ा जाए। एक एक करके पढ़ना, अलहदा अलहदा करके पढ़ना या कता करके पढ़ना, ये इसके माना हैं। और ये इससे मुराद हरूफ मुक़त्तआत है और इसके माना अल्लाह ही को मालूम है। और ये अल्लाह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज है। और ये हरूफ मुक़त्तआत जो हैं कुरान की 29 सूरतों के आगाज़ में आए हैं। कुरान की 29 सूरतों के आगाज़ में आए हैं और इनकी तादाद 14 है। कुल 14 हरूफ मुक़त्तआत हैं। ये कम से कम एक हर्फ वाले हैं, जैसे कि सूरह काफ में, जैसे सूरह साद में, जैसे सूरह कलम में नून, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 हरूफ पर मुश्तमिल आए हैं। ये 2 सूरतों के आगाज़ में आए हैं, सूरह मरियम के जो आज हम पढ़ेंगे और एक सूरत अश-शूरा के, हामीम आइन सीन क़ाफ, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। ठीक है जी, इसके माना जो हैं ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक राज है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगली जो आयत है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर जो रहमत फरमाई थी उसका तज़किरा बयान फरमाया। क्या कहा? ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये आपके रब की रहमत फरमाने का जिक्र है अपने बंदा ज़करिया अलैहिस्सलाम पर। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या, इज़ नादा, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को, निदाअन खफ़िय्या, आहिस्ता आवाज़ से, चुपके से। ठीक है, उसके बाद अगली आयत है। अगली आयत के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान फरमाया उनकी दुआ को, कि उनकी दुआ के अल्फाज, और उन्होंने क्या कहा। फरमाया क़ाला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, उन्होंने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। वश्ताअल रअसु शैबा, और बुढ़ापे की वजह से सर शोला की तरह चमकने लगा है। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, और ए मेरे रब, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। यहाँ आयत मुकम्मल होती है। अब इस आयत से वाबस्ता जो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको गाइड करता जाऊँ। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के किस अमल का जिक्र है। तो आप कहेंगे कि उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी। ठीक है, अब उनकी दुआ की कैफियत क्या थी? तो आप जवाब देंगे कि उनकी दुआ की कैफियत आहिस्ता आवाज़ से दुआ मांगी। आहिस्ता आवाज़ से दुआ मांगने की हिकमत क्या होती है कि तन्हाई में आहिस्ता आवाज़ से दुआ मांगना अल्लाह को पसंद है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इखलास, खुशू व खुजू, दिल जमई, सुकून और रिक्कत होती है। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि बुढ़ापे में जबकि बज़ाहिर औलाद पैदा होने के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं, तो लोग उन्हें औलाद की दुआ मांगने पर माज़अल्लाह बातें ना करें। ठीक है, इसलिए उन्होंने चुपके से, खामोशी से जो है वो दुआ मांगी। आगे देखते हैं अगली आयत। उसमें कहा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, और ऐ मेरे रब, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। बल्कि इससे पीछे मैं आपको बताऊं,
قال رب انی وہن العظم منی۔ اب یہاں پر نا انہوں نے اپنی یہاں پر کمزوری کا اظہار کیا، مخلوق ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلہ کی طرح چمکنے لگا، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، وانی خفت الموالی من ورائی۔ اب وجہ کیا تھی؟ کیوں جانشین مانگ رہے ہیں، کیوں وارث مانگ رہے ہیں؟ یہاں پر اس وجہ کا علم ہوتا ہے۔ اور بے شک مجھے اپنے بعد رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے دین سے دور ہونے کا خوف ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، یارثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا۔ یہ تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ سے مناجات، اللہ سے کی گئی دعائیں جو انہوں نے اللہ رب العزت سے کی۔ اب اللہ رب العزت انہیں بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں دعا کی قبولیت کی۔ تو کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے فرمایا اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ مطلب کہ یحییٰ علیہ السلام، ان سے پہلے کسی بھی شخص کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ یحییٰ کے معنی ہے جینا، یہ ایک دعائیہ نام ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ لمبی زندگی دے، تعدیر زندہ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جواب دیا، کیا جواب دیا؟ حضرت زکریا نے نا تعجب کا اظہار فرمایا، کیا فرمایا؟ قال رب انا یکون لی غلام، عرض کیا کہ میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ یعنی اپنی کمزوریاں بیان کی کہ یا اللہ یہ، اور اپنے تعجب کا اظہار فرمایا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اللہ نے جواب دیا، قال كذلك، اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ نے اپنی دلیل بھی ایک دی، قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں یقیناً اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بات کی ہے کہ دیکھو آپ کو اگر اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ بزرگ ہو چکے ہیں، ظاہری اسباب کے ساتھ آپ جو ہے اس اہل نہیں کہ آپ کے ہاں اولاد ہو، اور ظاہری اسباب کے ساتھ آپ کی بیوی بھی اس اہل نہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہو، لیکن اللہ اگر آپ کو اولاد کی خوشخبری دے رہا ہے تو وہ ہوگی، ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے دلیل یہ دی کہ دیکھیے کہ جیسے آپ کو اللہ نے بنایا، آپ پہلے نہ تھے، اللہ نے آپ کو بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو بیٹا بھی عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام پھر اللہ سے بات کرتے ہیں، فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ اللہ جواب دیتا ہے قال آیتک الا تکلم الناس، اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے، تم لوگوں سے بات چیت نہ کر سکو گے، ثلاث لیال سویہ، مسلسل 3 رات تک تندرست ہونے کے باوجود۔
مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بتائی وہ یہ تھی کہ آپ 3 رات تک لوگوں سے گفتگو اور کلام نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، بس یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو ہو کر رہنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب نشانی ظاہر ہونے لگی تو آپ کا طرز عمل تھا وہ دیکھیے گا، وہ یہاں پہ بیان ہوا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ، پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو انہیں اشارے سے فرمایا کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یہاں جو محراب کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ وہ محراب نہیں ہے جو آج کل جسے ہم مساجد کے محراب کہتے ہیں۔ اس وقت کے زمانہ میں لوگ جو بیت المقدس کے مسجد اقصی کے آس پاس چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے ہوتے تھے، وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، انہیں محراب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے عبادت خانے سے اپنے حجرے سے باہر نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور انہیں اشاروں سے بتایا کہ اللہ کی تسبیحات بیان کیجیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا جو پہلا پیج اس سورت کا۔ اس کے حوالے سے میں نے یہاں پہ کچھ کویشچنز بنائے ہیں، وہ ذرا آپ غور سے دیکھیے گا۔ ان میں جو پہلا کویشچن ہے کہ حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ حروف مقطعات ان سے مراد ایک ایک کر کے پڑھے جانے والے الفاظ کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ کی کس رحمت کا ذکر ہے؟ تو اس میں آپ پورا واقعہ بیان فرما سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ان کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو وارث بیٹے کی شکل میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے کس عمل کا ذکر آیا کہ انہوں نے رب سے دعا مانگی، اور اس میں رب سے دعا مانگتے ہوئے اس میں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ آیت نمبر 3 جو ہے یہ اس کا جواب ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کس بات کی دعا مانگی تھی وہ بھی آپ اس کا جواب، اس کا آیت کا نمبر میں نے لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے اپنے رب سے وارث کی دعا مانگی، بیٹے کی دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے 3 وجوہات کی بنا پر اللہ سے دعا مانگی تھی، وہ بھی اس کا جواب میں نے آیت نمبر 6 لکھ دیا ہے، آپ سن لیجئے۔ وہ یہ تھا کہ انہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میری جو قوم ہے، میری جو امت کے لوگ ہیں، یہ گمراہ ہو جائیں گے اور دین چھوڑ دیں گے۔ اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی وارث عطا فرما جو میرے بعد میرے دین کو اور میری قوم کو سنبھال لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا کیا جواب دیا؟ تو اللہ نے بشارت دی کہ ہاں ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر لکھی ہوئی ہے، اس کا جواب دیکھ لیجئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی بشارت پر اللہ سے کیا درخواست فرمائی؟ درخواست کی کہ یا اللہ مجھے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے، کیا نشانی ہوگی؟ تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ 3 رات تک لوگوں سے کلام نہ کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، بلکہ تندرست ہونے کے باوجود بھی آپ کلام نہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہے جب علامت کا وقت آیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ جب علامت کا وقت آیا تو حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے یعنی اپنے حجرے سے، اپنے عبادت خانے سے باہر نکلے، اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئے اور انہیں اشاروں سے بتایا کہ اللہ کی صبح شام تسبیحات بیان کیجیے۔ یہ تھا آج کا لیسن اور اس کے شارٹ کویشچن جو MCQs کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں، شارٹ کویشچن کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں۔ میں تمام بچوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو اچھے سے سنیے، اس لیکچر کو جو ہے وہ نوٹ بھی کیجیے، کویشچن کے آنسرز بھی نوٹ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔